नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम और एहसान अज़ीम है कि जिसने हमें हमारी ज़िंदगियों में एक बार फिर माह मुबारक शाबान मुअज़्ज़म अता फ़रमाया और शाबान मुअज़्ज़म के इस मुबारक माह में जुम्मतुल मुबारक की सआदत नसीब फ़रमाई। अल्लाह पाक हम सब को इस माह शाबान और माह शाबान के इस मुबारक यौम जुम्आ की फ़यूज़ व बरक़ात समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हाज़रीन मोहतरम, आज जिस मौजू का इंतख़ाब किया मैंने आप सबसे गुफ्तगू के लिए, वो शाबान मुअज़्ज़म, इसकी कुछ ख़ुसूसियात और बरक़ात हैं। अमूमन ये दो बड़े अज़ीमुल मर्तबत महीनों के दरमियान आता है और अहलियान इस्लाम से इग्नोर हो जाता है, क्योंकि माह रजब अज़ीम महीना है, बेपनाह ख़ुसूसियात अपने अंदर रखता है और बिलख़ुसूस मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अज़ीम मुअज्ज़ा माह रजब में रूनुमा हुआ। इसी तरह माह रमज़ान आता है, उसके लिए अहलियान इस्लाम ख़ुसूसियत के साथ तैयारी करते हैं। क़ियामुल लैल होता है, दिन में रोज़ा रखा जाता है और पूरा साल उसके लिए इंतज़ार किया जाता है और एहतिमाम किया जाता है। और फिर उसमें दूसरा बड़ा मुअज्ज़ा कुरान मजीद और उसका नुज़ूल, वो माह रमज़ान के दामन में अल्लाह पाक ने रख दिया। तो ये दो ख़ुसूसियत रखने वाले महीने, इनके दरमियान माह शाबान आ जाता है। इसकी बरक़ात, फ़यूज़ात और इसके दामन में पाए जाने वाले अनवार की तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती। इसी की तरफ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस मुबारका में इशारा फ़रमाया, जिसको रिवायत किया है हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। आप फ़रमाते हैं कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको सब महीनों से ज़्यादा शाबान में रोज़े रखता देखता हूँ, इसकी क्या वजह है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि रजब और रमज़ान के दरमियान ये वो महीना है जिससे लोग गाफिल रहते हैं। ये वो महीना है जिसमें बंदों के आमाल रब्बुल आलमीन के हुजूर पेश किए जाते हैं। सो मुझे पसंद है कि मेरा अमल जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर पेश किया जाए तो मैं हालत रोज़ा में हूँ। इस हदीस मुबारका को हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने नकल फ़रमाया, इमाम नसाई ने मुस्नद बज़ार में, इब्न अबी शैबा ने, इन तमाम ने इस हदीस मुबारका को नकल फ़रमाया। ये इस्लामी महीनों का वो 8वां महीना है जो अपने अंदर बहुत सारी ख़ुसूसियात और मुअज्ज़ात रखता है, जिनकी तरफ हम आज तज़किरा करेंगे और गौर करेंगे। हाज़रीन गिरामी, बहुत सारे
واقعات اور معجزات ایسے رونما ہوئے جن سے ہم واقف تو ہیں، لیکن عموماً کس ماہ میں وہ رونما ہوئے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، اور ہم جانتے نہیں ہیں کہ وہ خصوصیات یا وہ واقعات کس ماہ مبارک میں رونما ہوئے۔ ہم سب نے شق قمر کا واقعہ سن رکھا ہے کہ جب کفار مکہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں معجزہ دیکھنے کا تقاضا کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے اوپر دلیل مانگی اور کہا کہ کوئی معجزہ دکھائیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگشت مبارک چاند کی طرف ہلائی تو چاند کا سینہ شق ہو گیا اور چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ چاند یوں تقسیم ہوا کہ ہم ہرا کی چوٹی اس چاند کے درمیان دیکھ سکتے تھے، اس طرح چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اب یہ ایک مشہور معجزہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، لیکن کم لوگ اس بات سے واقف ہوں گے کہ کچھ علماء کرام کی، بزرگان دین کی رائے میں یہ معجزہ شعبان معظم میں رونما ہوا۔ جیسے معراج کا واقعہ رجب میں ہوا تو یہ معجزہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے شعبان کے مہینے میں رونما کروایا۔ اسی طرح ایک اور معروف واقعہ ہم سب نے سن رکھا ہے، جس کو ہم تاویل قبلہ کہتے ہیں، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تھے اور آپ کے قلب اطہر پر ہمیشہ یہ خیال رہتا تھا کہ اللہ رب العزت وہ قبلہ اول سے مسلمانوں کو ہٹا کر وہ کعبہ ابراہیمی کی طرف مسلمانوں کو کر دے، اور مسلمان مکہ معظمہ میں اس کعبۃ اللہ کی طرف چہرے کر کے، رخ کر کے اپنی نماز ادا کیا کریں۔ اور بار بار نماز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر وہ جب خیال وارد ہوتا تو آپ آسمان کی طرف دیکھتے، اور اللہ رب العزت نے یہ واقعہ بیان ہوا ہے کتابوں میں، حضور شیخ الاسلام نے بیان فرمایا ہے، تو اللہ رب العزت نے آپ کا بار بار آپ کا چہرہ اقدس آسمان کی طرف دیکھنا، پلٹنا، وہ دیکھا تو پھر وہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آج سے مسلمان اور اہلیان اسلام کعبۃ اللہ، جو دوسرا کعبہ مکہ معظمہ میں سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ پاک نے اس کو بنیادوں سے کھڑا کروایا، اس کی طرف چہرے کر لیں۔ تو یہ قبلے کے بدل جانے کا واقعہ بھی سیدنا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی کتاب بدایہ والنہایہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میجورٹی علماء کا خیال ہے کہ یہ واقعہ بھی شعبان میں رونما ہوا، یعنی شق قمر کا واقعہ بھی اسی ماہ مبارک میں ہوا، اور مسلمانوں کو اپنا کعبہ اور قبلہ مکہ معظمہ میں بھی اسی ماہ معظم شعبان میں اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ تو 2 عظیم واقعات رونما ہو گئے۔ تو یہ خصوصیات اس مہینے کی ہیں۔ اور تیسری سب سے پیاری بات، یہ ساری عظیم ہیں، عظیم المرتبت ہیں، لیکن اہلیان محبت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشاق، حضور سے محبت کرنے والے، ہر سانس کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے والوں کے لیے ایک عید جیسی خوشی کی خبر وہ بھی اسی ماہ میں نصیب ہوئی۔ وہ کیا؟ وہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ جو میں نے ابتدا میں تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی
بیان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رسالت کے بیان میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ رب العزت کے حضور قرب و تکریم کے بیان میں اتنی بڑی خبر، اتنی بڑی نوید بھی امام قسطلانی فرما رہے ہیں کہ وہ بھی اسی ماہ شعبان میں اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ تو 3 عجیب اور عظیم واقعات اسی ماہ مبارک میں عطا ہوئے۔ پھر رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا حکم بھی اسی ماہ شعبان میں اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے آخری روز صحابہ کرام سے آپ نے خطاب فرمایا اور آپ نے صحابہ کرام کو رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہ خصوصیات اس ماہ مبارک میں رکھی جو عموماً دیگر 2 مہینوں کی وجہ سے یہ چھپ جاتا ہے اور اس کی طرف یہ توجہ نہیں جاتی۔ اور پھر ایک اور عظیم بات، اسی ماہ شعبان میں شب برات اللہ پاک نے رکھ دی، جو 15 شعبان کی رات اللہ پاک نے بنا دی، اس کی طرف بھی اختتام پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ حاضرین گرامی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں نفلی روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ آپ شعبان کا سارا مہینہ روزے رکھتے، اور پھر صحیح مسلم شریف میں اضافی الفاظ کے ساتھ بیان ہوا کہ آپ چند دن چھوڑ کر شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ یعنی اتنی خصوصیت کے ساتھ شعبان معظم کے لیے تیاری اور اس کے اندر اعمال صالحہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مہینوں میں سے شعبان کے روزے رکھنا مجھے محبوب ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ شعبان کے روزوں کو رمضان المبارک سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ملا دیا کرتے تھے، اتنی کثرت سے آپ روزے رکھا کرتے۔ اسی طرح سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ رجب کا آغاز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے، جسے نقل کیا ہے امام طبرانی نے، امام بیہقی نے، امام ابو نعیم نے اپنی کتب کے اندر۔ اسی طرح ائمہ سلف صالحین کے احوال اور واقعات کا اگر تذکرہ کریں کہ وہ شعبان کی تیاری کس انداز میں کیا کرتے اور اس ماہ معظم کو یا اس کے بارے میں کیا کہا کرتے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ایک آزاد کردہ لونڈی، وہ کہتی ہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ شعبان کے روزوں کے لیے ایسے ہی اہتمام کیا کرتے تھے جیسے رمضان کے روزوں کے لیے اہتمام کرتے، یعنی اتنی اہمیت اس ماہ شعبان کو دی جاتی تھی۔ اس کو روایت کیا ہے علامہ ابن الجوزی نے، بیان کیا اپنی کتاب میں۔ اسی طرح حضرت سلمہ بن کہیل فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں شعبان کا جب ذکر آتا تو شعبان کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کا مہینہ کہا جاتا۔ ہم عموماً یہ بات رمضان المبارک کے لیے کہتے ہیں، پر وہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے مہینے کی، شعبان کا مہینہ جب آتا تو اس کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کا مہینہ کہا جاتا۔ اس کو علامہ ابن رجب حنبلی نے بیان فرمایا اپنی کتاب میں۔ اسی طرح حضرت حبیب بن ابی ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ شعبان جب آیا کرتا تو شعبان کو قرآن کے قاریوں کا مہینہ کہا جاتا، اور لوگ ہمیشہ شعبان کو قرآن کے قاریوں کے مہینے کے حوالے سے یاد کیا کرتے۔ اسی طرح حضرت عمر بن قیس وہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے آنے پر وہ اپنی دکان کو تالا لگا دیا کرتے اور شعبان اور رمضان کو ڈیڈیکیٹ کر دیتے فقط قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، یعنی ہر شے سے فارغ ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیتے ان 2 ماہ میں، اور اپنی دکان کو تالا لگا دیا کرتے۔ یعنی اتنے ذوق و شوق سے
شعبان کے مہینے کی آمد کا انتظار کیا جاتا اور شعبان کی تیاری کی جاتی. حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ نے بیان فرمایا کہ رجب فصل بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. پھر فرمایا ہر شخص جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، اور جو عمل کرتا ہے اسی کا بدلہ پاتا ہے. جس نے فصل کو ضائع کیا وہ کٹائی کے دن نادم ہوتا ہے اور اپنے گمان کے خلاف پاتا ہے اور برے انجام کو دیکھتا ہے. اسی طرح ایک اور مقام پر حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ ماہ رجب ہوا کی مانند ہے، ماہ رجب ہوا کی مانند ہے، شعبان بادل کی طرح ہے اور رمضان بارش کی طرح ہے. یعنی کہ رجب میں ہوا چل پڑتی ہے، نیکیوں کی ہوا چل پڑتی ہے، خیر کی ہوا چل پڑتی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ندا کی ہوا چل پڑتی ہے، اچھے تصورات، اچھے خیالات، ان کی ہوا چل پڑتی ہے. اور پھر وہ ہوائیں شعبان کے مہینے میں ایک بادل کی صورت اختیار کر جاتی ہیں، اور جب رمضان آتا ہے تو وہ بادل برس پڑتا ہے ہر اس شخص پر جس نے اس کا انتظار کیا ہوتا ہے. حاضرین گرامی، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ شعبان کو اپنا مہینہ فرمایا. اس کی کئی وجوہات ہوں گی. ایک وجہ وہ اللہ رب العزت کا کلام کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو. تو میرا خیال جاتا ہے کہ ایک اس نسبت کی وجہ وہ آیت مبارکہ کا نازل ہونا بھی ہوگی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی تکریم اور کرم نوازی سے نوازا گیا. تو حاضرین گرامی، اسی طرح اسی ماہ کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہم پہلے حدیث مبارکہ بیان کر چکے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومنین کے اعمال، مسلمین کے اعمال اس مہینے میں اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. اور حدیث مبارکہ ہے کہ فرشتے صبح و شام 2 شفٹس میں زمین پر اترتے ہیں، اہل دنیا پر. ہر روز ایک شفٹ فرشتوں کی فجر کے وقت اترتی ہے اور وہ نماز عصر تک لوگوں کے ساتھ رہتی ہے. پھر وہ چلے جاتے ہیں اور دوسری شفٹ نماز عصر کے وقت آتی ہے، اور پھر وہ فجر تک مسلمانان دنیا کے ساتھ رہتی ہے. اور پھر جب اللہ رب العزت کے حضور ایک شفٹ اپنا وقت مکمل کر کے لوٹتی ہے تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، حالانکہ سب جانتا ہے، وہ پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے. اور پھر جب دوسری شفٹ بھی اللہ کے حضور نماز عصر کے وقت پہنچتی ہے تو اس سے بھی اللہ پاک یہی پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے. ہر روز یہ سوال ہوتا ہے. ذرا غور کیجئے، اپنے دلوں کے کانوں سے سنیں کہ وہ مولا ان فرشتوں سے ہر روز سوال کرتا ہے کہ زمین پر میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے. پھر جب اللہ کے وہ فرشتے لوگوں کے اس حال پر چھوڑ کے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں کہ وہ نماز ادا کر رہے ہوں، وہ صبح کے وقت تلاوت قرآن کر رہے ہوں، ذکر اذکار میں مصروف ہوں، اللہ کی یاد میں مصروف ہوں، تو وہ فرشتے اللہ کے حضور کہتے ہیں میرے مولا ہم جب انہیں چھوڑ کے آئے تو تیرے حضور سجدہ ریز تھے، ہم جب انہیں چھوڑ کے آئے تیرے حضور قیام میں تھے، جب ہم انہیں چھوڑ کے آئے تو ان کی زبان سے تیرا ذکر جاری تھا، تیری یاد میں تھے میرے مولا تیرے بندے. وہ خبر دیتے ہیں، اللہ پاک وہ نوٹ فرما لیتا ہے کہ یہ میرے بندے، میرے فرشتے جب چھوڑ کے آئے تو میرے ذکر میں تھے. جب دوسری شفٹ پھر اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے، اللہ پھر پوچھتا ہے اب میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے.
اور پھر جب وہ نیک بندوں سے جاتے ہیں تو کہتا ہے میرے مولا، یہ دوسری شفٹ والے بھی کہتے ہیں کہ میرے مولا تیرے بندوں کو تیرے حضور سجدہ ریز ہی پایا، تیری یاد میں ہی دیکھا، اسی حال میں چھوڑ کر آئے۔ ذرا غور کیجئے، اگر ہمارا عمل اس کے برعکس ہو اور وہ فرشتے ہر روز دن میں 2 مرتبہ اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، وہ مالک حقیقی کو جا کر ہمارے اعمال پر کیا خبر دیتے ہوں گے کہ کس حال میں تیرے بندوں کو چھوڑ کر آئے، اور اللہ رب العزت اپنی پیدا کردہ اس مخلوق کے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ تو حاضرین گرامی، جس طرح ہر روز نماز فجر اور نماز عصر کے وقت فرشتے اللہ کے حضور بندوں کے اعمال کی رپورٹ پیش کرتے ہیں، اسی طرح پھر ہر ہفتے پیر کے دن اور جمعرات کے دن اس پورے ہفتے کی رپورٹ فرشتے اللہ رب العزت کے حضور بندوں کی پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح پورے سال کی رپورٹ ماہ شعبان میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ یہ اہمیت ہے اس مہینے کی کہ ہر روز نماز فجر اور عصر پر، ہر ہفتے پیر اور جمعرات کے دن، اور ہر سال ماہ شعبان میں اللہ رب العزت کے حضور بندوں کی اعمال کی رپورٹ پیش کی جاتی ہے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ پورے سال کا جب نامہ اعمال اللہ رب العزت کے حضور پیش کیا جا رہا ہو تو میں اس وقت بھی روزے کے ساتھ ہوں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے اپنی امت کو کہ یوں اپنی زندگی میں تیاری کیا کرو، یوں اپنی زندگی میں اعمال صالحہ کی طرف رغبت رکھا کرو، یوں اپنی زندگی کے اندر اللہ رب العزت کی طرف اپنا رجوع رکھا کرو، اپنا دھیان رکھا کرو، اپنا خیال رکھا کرو۔ اسی طرح حاضرین گرامی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس مہینے میں پھر مومنین مسلمین کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت اور محبت کے حصول کی سب سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ حضور کا مہینہ ہے۔ حضور نے اس ماہ مبارک کو اپنی ذات کے ساتھ منسوب فرمایا ہے، تو اس لیے ہر ایک شخص کو ماہ شعبان کا ہر ایک لمحہ، ہر ایک دن یوں اہتمام کے ساتھ منانا چاہیے، اور اس ہر ایک لمحے کے لیے یوں کوشش کرنی چاہیے کہ اس ماہ میں، جس ماہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حضوری نصیب ہو جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب ہو جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت نصیب ہو جائے۔ اور اس کا سب سے اہم ذریعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا ہے، اور پھر اسی ماہ میں یہ نعمت عطا ہوئی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھنے کی، تو پھر کثرت درود و سلام اس ماہ شعبان میں کرنا چاہیے۔ یوں تو ہر روز کرنا چاہیے، اس سے زیادہ قیمتی اور مبارک عمل کوئی ہے ہی نہیں، لیکن ماہ شعبان میں خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے، ہر روز کثرت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجا جائے، کیونکہ یہ حضور کا مہینہ ہے۔ پھر اور کیا کیا جانا چاہیے؟ اور اس ماہ مبارک میں وہ تمام امور اور اعمال صالحہ انجام دیے جانے چاہیے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنا چاہیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا اہتمام کے ساتھ اس ماہ میں مطالعہ کرنا چاہیے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات، حضور کی محبت کی باتیں، حضور کے تذکرے، حضور کی نعتیں، یہ وہ تمام امور اور اعمال ہیں جن کا اہتمام کے ساتھ ماہ شعبان میں کیا جانا نہایت مناسب اور مستحب عمل ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے وہ قیامت کے روز میرے ساتھ یوں قریب ہوگا، آپ نے 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا کہ اس کو قیامت کے دن میرے ساتھ ایسی قربت نصیب ہوگی، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عمل پسند ہے، تو پھر اس عمل میں خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے جن کو توفیق دی ہے ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مساکین،
اور یتیم لوگوں کی کفالت اور ان کے لیے اہتمام کر سکیں. ہم لوگ پورے سال انتظار کرتے ہیں رمضان کے اندر تو یہ ضروری امور میں سے ہے ہی صحیح، لیکن یہ بزرگان دین کے احوال میں ماہ شعبان سے ان امور اور ان اعمال صالحہ کا انجام دینا ثابت ہے، اور وہ کثرت سے یہ کیا کرتے تھے. اس کے لیے منہاج القرآن انٹرنیشنل کے بے شمار پلیٹ فارمز ہیں، جیسے کہ آغوش کمپلیکس ہے، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن بہت ہی شاندار پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے وہ اعمال صالحہ خیرات سے متعلق جو ہیں وہ انجام دیے جا سکتے ہیں، یتیم کی کفالت کی جا سکتی ہے، وہ امور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پسندیدہ ہیں اور اس ماہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور قربت کے حصول کی وجہ بن سکتے ہیں. اس کے لیے کوشش کی جانی چاہیے. پھر اس مہینے کے اندر یہاں ہمارے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، آپ سے میں سوال کرتا ہوں، کبھی آپ لوگوں اگر ہالیڈیز پر جانا ہو، چھٹیوں پر، تو جس دن جانا ہو اسی دن اس کے بارے میں سوچ کر تیاری کرتے ہیں یا کئی دن پہلے اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں؟ کتنے دن پہلے، کتنے ہفتے پہلے ان ہالیڈیز کے خیال میں رہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، ہم ان ہالیڈیز میں اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، کون کون سی ڈیسٹینیشنز وزٹ کرنی ہے، ٹو ڈو لسٹ بناتے ہیں، اور بہت عرصہ پہلے بنانا شروع کر دیتے. جانا کئی بار 3 ماہ بعد ہوتا ہے. تو حاضرین گرامی، یہ زرخیز زمانہ آ رہا ہے. اس ماہ کے دامن میں شب برات بھی ہے، اس ماہ کے اختتام پہ رمضان کا آغاز بھی ہے. اللہ رب العزت اس سارے زرخیز زمانے کے اندر عام بخشش فرماتا ہے. اللہ پاک کرم اور انعام کی بارش فرماتا ہے، لوگوں کے اوپر جنت کے دروازے کھولتا ہے، بخشش و مغفرت کی ندائیں آسمانوں سے دی جاتی ہیں. یہ زرخیز زمانہ ہے. تو شب برات ہفتے بعد وہ آ جائے گی، اس کے 2 ہفتے کے بعد رمضان المبارک نصیب ہو جائے گا. تو کیا آج سے تیاری شروع نہیں کرنی چاہیے؟ اگر ہالیڈیز پر جانا ہو تو کئی ماہ پہلے تیاری کی جاتی ہے. اگر اللہ کے حضور توبہ کرنی ہو، اپنی زندگی، پرانی زندگی سے نئی زندگی کی طرف ہجرت کرنی ہو، برے اعمال، برے اخلاق کو چھوڑ کر نئے اعمال اور اچھے اخلاق کی طرف جانے کا سفر کرنا ہو، برے باطن کو چھوڑ کر اچھے باطن کی طرف جانے کا ارادہ کرنا ہو، تو ایک دن میں کر لینا چاہیے. اس کے لیے بھی تیاری چاہیے، اس کے لیے بھی نیت کا ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی پہلے سے ذہن کو بنانا چاہیے، اس کے لیے بھی سوچ و بچار کا آغاز آج سے شروع کرنا چاہیے. اس شعبان کے آغاز میں، اس جمعۃ المبارک، اس موضوع کے انتخاب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شب برات آنی ہے، پھر رمضان آنا ہے، اور ایام میں عموماً شب برات کے دن شب برات کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ جب شب برات گزر چکی ہوتی ہے. تو ہمیں اس سے پہلے تیاری کرنی ہے تاکہ اہتمام کے ساتھ شب برات منائی جائے، تاکہ اہتمام کے ساتھ اعمال صالحہ کیے جائیں، اور اس مہینے کے ایک ایک لمحے کو اس طرح تیاری کے ساتھ گزارا جائے کہ جب رمضان المبارک آئے، رمضان المبارک کی پہلی صبح ہو، سحری کا وقت ہو، انسان اپنے باطن کو تیار اللہ کے حضور پیش کر دے، اپنے دل کو پیور کر کے، دیگر امور سے خالی کر کے، صاف کر کے اللہ کے حضور عجز و انکساری والا دل پیش کر دے کہ میرے مولا، یہ اب زرخیز مہینہ ہے، اس ماہ تو نے اپنی رحمت کو برسانا ہے، اس ماہ بارش نے اترنا ہے، میں نے اپنے دل کو صاف کر کے گھڑے کے مانند تیرے حضور رکھ دیا ہے، اب تو پورے ماہ اس پر کرم نوازی فرما. میں نے اپنے دل کو صاف کر لیا، اپنے دل کو اجلا کر لیا، ہر میل سے پاک اور صاف کر لیا، اب تو اس پہ بارش فرما. تو وہ تیاری آج سے شروع کرنی ہے. پھر اس ماہ شعبان کو قرآن مجید کی تلاوت کا مہینہ کہا گیا. تو جن لوگوں کو ایسی عادت نہیں ہے، آج سے ارادہ کریں، ہر روز تھوڑی یا زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنائیں.
چاہے 1 رکوع ہو 2 رکوع ہو، اسی طرح تو عادت ہوگی اور پھر رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ پڑھ پائیں گے، وہ ارادہ کریں۔ نماز تہجد کی اگر عادت نہیں ہے تو ہم سب کو اس کی کوشش کرنی ہے، تاکہ پھر وہ رمضان المبارک کی راتوں کا قیام ہم پر آسان ہو جائے۔ اس کے لیے آج سے کوشش کرنی ہے، گرتے اٹھتے آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ عادت بنتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ وہ پھر عادت پختہ ہو جائے گی۔ اسی طرح ذکر اذکار کی کثرت ہے، نوافل ہیں، وہ تمام امور ہیں جن کو اس ماہ میں ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے، تاکہ رمضان المبارک جب آئے تو پھر خوب تیاری ہو چکی ہو۔ میں کچھ باتیں شب برات کے حوالے سے عرض کرتا چلوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوابگاہ میں نہ پایا، معروف حدیث مبارکہ، تو آپ کی تلاش میں نکل پڑی، کیا دیکھتی ہوں کہ آپ جنت البقیع میں ہیں۔ تو مجھے دیکھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تجھے ڈر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ قربان جائیں، اس میں ایک اور لطیف نکتہ کہ ان تمام امور میں بھی اب یہ ایک ڈومیسٹک ایشو ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرما رہے ہیں ایک خیال پر، تو اس پر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ اللہ کی ذات کو شامل فرماتے ہیں کہ عائشہ تجھے کیا خیال آیا کہ کیا اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، میں نے سوچا کہ شاید آپ اپنی کسی دوسری زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات، یعنی شب برات جسے ہم کہتے ہیں، اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، یعنی اس ایک رات میں اتنی کرم نوازی فرماتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے بیان کیا، امام ترمذی نے، ابن ماجہ نے، ابن ابی شیبہ نے اپنی اپنی کتب میں اس کو بیان کیا۔ اسی طرح مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو تم اس رات میں قیام کیا کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس میں قیام کیا کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات کو اپنی شان کے مطابق غروب آفتاب کے وقت سے ہی آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور طلوع فجر تک فرماتا رہتا ہے کہ کیا کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا نہیں ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ کیا کوئی رزق طلب کرنے والا نہیں ہے کہ میں اسے رزق عطا کروں؟ کیا کوئی بیماری میں مبتلا نہیں ہے کہ میں اسے شفا دوں؟ کیا کوئی ایسا نہیں ہے، کیا کوئی ویسا نہیں ہے؟ یہ الفاظ حدیث مبارکہ میں، اور اس حدیث کو بھی بیان فرمایا امام ابن ماجہ نے، امام بیہقی نے، امام دیلمی نے اپنی کتب کے اندر۔ یہ میں حوالہ جات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں میں، اور خاص طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے بآسانی اس فتنے کو ہوا دے دی جاتی ہے، اور لوگوں کے ذہنوں میں اس قسم کی خیالات پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ شاید شب برات کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ تمام احادیث مبارکہ سے شب برات بھی ثابت ہے، اور شب برات کے اندر اعمال صالحہ اور قیام کا کیا جانا بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ تو کبھی بھی اس قسم کی ڈسکشن کے نتیجے میں یا سوشل میڈیا پر ایسی پوسٹ دیکھنے کے نتیجے میں اپنے آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کنفیوز کرنے والا کنفیوز کر کے آگے چل جاتا ہے، اور انسان قیمتی نعمتوں سے اپنے آپ کو انجانے میں محروم کر بیٹھتا ہے۔ تو کبھی ایسی باتوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ رب العزت شعبان کی ایک اور روایت میں ہے کہ شعبان کی 15ویں رات اپنے بندوں پر اپنی شان کے لائق جلوہ گر ہوتا ہے، اور وہ مغفرت طلب کرنے والوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو حسد میں مبتلا ہوں۔ اللہ پاک
اس رات ہر ایک پر اپنی کرم نوازی فرماتا ہے، سوائے اس پر کرم نہیں کرتا جو حسد میں مبتلا ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، امام بہقی نے اس کو بیان کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت شعبان کی 15ویں رات مشرک اور بغض رکھنے والے کے سوا ہر ایک کو بخش دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 5 راتوں میں دعا رد نہیں ہوتی۔ اس کو امام عبد الرزاق نے اور امام بہقی نے نقل کیا۔ وہ کون سی 5 راتیں ہیں؟ جمعۃ المبارک کی رات، ماہ رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات، اور عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں۔ ہم لوگ جب اکثر عید آتی ہے تو رمضان المبارک کے بعد ریلیکس ہو چکے ہوتے ہیں، اور عید کی رات گھوم پھر کر بازاروں میں شاپنگ کر کے اس طرح مناتے ہیں، اور اس کو شاید رسم سمجھتے ہیں کہ شاید عید کی رات ایسے ہی منائی جانی چاہیے۔ اس کے برعکس فرمایا جا رہا ہے کہ ان 5 راتوں میں ان 2 عیدین کی راتیں بھی ہیں کہ جن میں اگر انسان اللہ کے حضور مناجات کرے، سجدہ ریزی کرے، دعائیں کرے، تو اللہ پاک نے ان کو یوں مبارک فرمایا ہے کہ اس میں دعائیں رد نہیں فرماتا۔ اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، اس کو علامہ ابن جوزی نے بیان فرمایا اپنی کتاب میں، فرماتے ہیں کہ مجھے وہ شخص بہت پسند ہے جو اپنے آپ کو ان 4 راتوں میں عبادت کے لیے فارغ کر لیتا ہے۔ عید الفطر کی رات، یعنی اپنے آپ کو عید الفطر کی رات فارغ کرتا ہے عبادت کے لیے۔ مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں مجھے وہ شخص پسند ہے۔ عید الاضحیٰ کی رات عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے تو مجھے وہ شخص پسند ہے۔ شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کی رات جو اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لے، اور فرمایا رجب کی پہلی رات۔ تو اللہ پاک یوں اپنا فضل و کرم اور انعام فرماتا ہے۔ اسی طرح حاضرین گرامی، یہ کثرت کے ساتھ اور روایات موجود ہیں جس کے اندر شب برات اور شب برات کے امور، شب برات کے اندر فیوزات و برکات کا تذکرہ کثرت سے کیا گیا ہے۔ تو شب برات کے حوالے سے کبھی کوئی خیال آئے تو یوں سمجھیں اور ذہن نشین کر لیں کہ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت نصوص سے ثابت ہے، اور اس کا مطلقاً انکار کرنا ناجائز ہے۔ یعنی یہ ایسا سبجیکٹ نہیں ہے کہ مان لیا تو ٹھیک ہے، نہ مانا تو کوئی بات نہیں۔ یہ نصوص سے یہ رات ثابت ہے، اپنے آپ کو نیکیوں سے اور سعادتوں سے محروم کرنے والی بات۔ اور دوسری بات، اس رات کو شب بیداری کرنا، اس میں قیام کرنا، مختلف عبادات کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے بھی ثابت ہے اور صحابہ کرام کے اقوال سے بھی ثابت ہے۔ ہم نے ان احادیث کا تذکرہ کیا ابھی کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چیز ارشاد فرمائی عبادت سے متعلق، قیام سے متعلق۔ ہاں اگر کوئی سمجھے کہ اسپیسیفک عدد ہے کوئی نوافل کا کہ اس رات میں اتنے پڑھے جانے چاہیے یا یہ خاص وظیفہ کیا جانا چاہیے، تو کسی بھی چیز کو اس کے ساتھ لنک کرنا ضروری نہیں ہے، یا اس کے اوپر کوئی ایمان رکھ لینا وہ بھی ناجائز ہے۔ یعنی اس کے اندر عبادات میں سے جو بھی نیک اور اعمال صالحہ کہلاتے ہیں، چاہے نوافل ہوں، قرآن مجید کی تلاوت ہو، تہجد ہو، صلاۃ التسبیح ہو، وہ تمام اعمال صالحہ جو انسان کر سکتا ہے، ان میں سے کچھ بھی اس رات انجام دے تو اس کے لیے بہتر اور مستحب ہے۔ اور اس سلسلے میں آخری بات کہ اس رات صدق دل اور اخلاص کے ساتھ توبہ اور استغفار کرنا، اور کرنے والے کو اللہ رب العزت کی بخشش کی بشارت ہے۔ تو جو بھی چاہے وہ اس میں سے حاصل کر لے، جو نہ چاہے وہ اس کو چھوڑ سکتا ہے۔ اور حاضرین گرامی، اس شعبان معظم میں میں بات کو ختم کر رہا ہوں، کیا کیا تیاریاں کرنی چاہیے۔ اس شعبان معظم میں صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے، جتنی اللہ پاک نے استطاعت دی ہے اس کے مطابق صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے، چاہے کسی یتیم کی کفالت کے ذریعے ہو، چاہے کسی مسکین کی کفالت کے ذریعے ہو، چاہے غریب کو کھانا کھلا کر ہو، چاہے کسی غریب بچے کی تعلیم کی ذمہ داری اٹھا کر ہی کیوں نہ ہو۔ تو کفالت، صدقہ اور خیرات
اس مہینے کے اندر بنانا چاہیے تاکہ رمضان المبارک قبولیت کا مہینہ ہے۔ وہ جیسے حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فصل بو کر پانی پہلے دیا جاتا ہے، رمضان میں تو فصل کاٹنی ہے، تو یہ کام پہلے کرنے ہیں۔ اسی طرح دوسری چیز، نوافل، چاہے وہ تہجد کے ہوں یا دن میں دیگر نوافل ہوں، ابھی سے رمضان کی تیاری میں اس کا معمول بنا لیں۔ تیسری چیز، اللہ کا ذکر اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام، اس کی کثرت اس ماہ سے ہی شروع کر لیں تاکہ جب رمضان آئے تو خوب پریکٹس ہو چکی ہو اور پھر انسان خاطر خواہ نتائج اس سے حاصل کر سکے۔ اسی طرح اس ماہ میں اپنے دل کو صاف کرنا سیکھیں۔ اگر کسی سے ناراضگی ہے، غصہ ہے، بغض ہے، اس سے معاف کر دیں، اور اگر کسی کو ناراض کیا ہوا ہے تو اس سے معافی مانگ لیں تاکہ دل ہر بغض سے، ہر کینہ سے صاف ہو جائے، ہر حسد سے پاک ہو جائے، کیونکہ جب شب برات کی رات آنی ہے اور اللہ رب العزت نے آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق نزول فرمانا ہے تو وہ ہر کسی کو معاف فرمائے گا، حسد والے کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اس لیے اپنے دل کو صاف کر لیں تاکہ وہ رات کہیں ہمارے حصے میں، مقدر میں محرومی نہ لکھی جائے۔ تو اس طرح اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ اور حاضرین گرامی، یہ اور بھی ضروری ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا، ان کو حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول سننا چاہیے۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت، کیا آپ شیطان کو دشمن سمجھتے ہیں؟ کیا آپ شیطان کو دشمن سمجھتے ہیں؟ انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک سے محبت کرنے سے فرصت ہی نہیں ہوتی کہ میں شیطان یا کسی اور سے دشمنی نبھا سکوں۔ یعنی اللہ پاک سے محبت سے فراغت ہی نہیں ہوتی کہ میں یہ خیال بھی دل میں لا سکوں کہ میرا کون دشمن ہے، میں کس سے دشمنی نبھاؤں، یا میرے سے کون حسد رکھتا ہے، یا مجھ سے کون تکلیف رکھتا ہے، یا میرا دشمن کون ہے، یا شیطان ہی میرے لیے کیا کرتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، یوں دل کو صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دل اگر بھرا ہو نا تو چاہے ماہ شعبان ہو یا ماہ رمضان ہو، اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات زمین پر اترتے ہیں، مومنین کے دلوں پر دستک دیتے ہیں۔ جو دل سجے ہوں، مہمان کے لیے تیار ہوں، تو وہاں پر وہ انوار داخل ہو جاتے ہیں۔ جو دل بھرے ہوں، منافقت سے بھرے ہوں، برے خیالات سے بھرے ہوں، بغض اور کینہ سے بھرے ہوں، حسد سے بھرے ہوں، ایک دوسرے کے لیے تکلیف سے بھرے ہوں، تو وہ دل اتنا میلا دیکھ کر ایسی جگہ پر وہ انوار قیام نہیں کرتے۔ وہ اندر جھانک کر دیکھتے ہیں، دل میلا پاتے ہیں، وہیں سے لوٹ جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی اپنے دل کو یوں چمکا لے، یوں اجلا کر لے، یوں صاف کر لے، یوں شفاف کر لے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جب وہ انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، وہ مومنین کے دل پر دستک دیتے ہیں، اندر جھانکتے ہیں، دل تیار ہوتا ہے، دل سجا ہوتا ہے، سیج دل کی سجی ہوتی ہے، تو پھر وہ اللہ پاک کی محبت ہو، اللہ پاک کے حضور کے انوار و تجلیات ہوں، وہ اتر کر پھر اس کے دل میں مہمان ہو جاتے ہیں۔ تو اس مہمان کی آمد کی تیاری آج سے کرنی ہے، اس مہمان کی آمد کی تیاری ماہ شعبان سے کرنی ہے، اس مہمان کی آمد کی تیاری رمضان سے پہلے کرنی ہے، کیونکہ رمضان میں تو مہمان نے پہنچ جانا ہے، تو گھر کو پہلے سجانا ہے۔ تو اس لیے اپنے دل کو صاف کریں، معاف کر کے صاف کریں، معافی مانگ کے صاف کریں، تاکہ دل سے ہر ایک کے لیے میل نکل جائے۔ اور شعبان کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ شعبان گناہوں سے انسان کو صاف کر دینے کا مہینہ ہے، تو پھر اس چشمے سے خوب نہا لینا چاہیے تاکہ ہم یوں اجلے ہو جائیں، یوں ستھرے ہو جائیں، تاکہ اس شعبان میں جتنے فیوزات و برکات مسلمین کے حصے میں آنے والے ہیں، ہر ایک سے پورا فائدہ اٹھایا جا سکے، اور پھر رمضان کے مہینے کی آمد کی بھی تیاری کی جا سکے۔ اللہ پاک ہم سب کے حال پر اپنا لطف و کرم فرمائے، اور جو باتیں ہم نے کی ہیں
اللہ پاک ان پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے لیے بہتر فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے حال اور احوال کو صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی اور رضا کے لیے سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔